बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जवाद नकवी लाहौरी अपने फ्राइडे के खुतबे में एक नया फितना पैदा करते हैं। कभी वो शियों में इख्तलाफ फैलाने की कोशिश करते हैं, कभी वो अपने पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के एजेंडे को हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करने के लिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नौजवानों को उकसाते हैं, कभी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उलमाए हिंदुस्तान को उकसाने की बात करते हैं, और ये सिलसिला उनका लगातार चलता चला जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि ये ख़ास करके शियों में इख्तलाफ पैदा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि खुद जब आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी आए थे, उसके बाद भी इनका बयान सुनिए तो इन्होंने हसन रूहानी के ऊपर भी तनकीद की और उनको भी एंटी इनकलाब और इस एक तरह से जो है वली फ़क़ीह का मुखालिफ साबित किया, जबकि न रहबर के नुमाइंदे उनके साथ में हैं और न रहबर उनके साथ में हैं। अवाम ये समझते आए कि जवाद नकवी जो कुछ कह रहे हैं इसके पीछे रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब हैं या उनके नुमाइंदे हैं। हालांकि आप अगर खुद रहबर का बयान देखें तो वो इराक़ी क़यादत की तारीफ़ करते हैं, खुद सिस्तानी साहब के लिए कहते हैं कि वो रहबर वो मरजाए मुअज़्ज़म हैं, तो इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मुसलसल कभी इराक़ के मराजे के ऊपर तनकीद करते हैं, कभी हिंदुस्तान के उलमा को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ क़याम की बातचीत करते हैं, कभी शिया अक़ायद व मुसल्लमात के ऊपर हमले करते हैं, कभी ये जनाब मुख्तार की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी ये अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी ये जनाब आदम की तौहीन करते हैं, कभी आप ये देखें कि इन्होंने जनाब मोहम्मद हनफिया को ये बता दिया कि साहब उन्होंने क्या नाम है इमाम सज्जाद के बजाय जो है अपनी इमामत जो है जनाब मुख्तार से कबूल करवा ली। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जिन्होंने अपने दोनों बच्चे औन और मोहम्मद को करबला में निछावर कर दिया, उनके लिए कहते हैं कि वो आखिर वक्त में इमाम हुसैन का साथ छोड़ देने वाले हैं। कभी ये जो है वो तमाम मुफस्सरीन और मराजा इकराम वो उलमाए इमामिया जिन्होंने हज़रत आदम से गलती नहीं मानी बल्कि वो तर्क औला का अक़ीदा रखते हैं, और तमाम मुफस्सरीन ने हज़रत आदम को मासूम कहा है, उन मुफस्सरीन मराजे और उलमा को इन्होंने क्या कह दिया, कुरान के ख़िलाफ़ डट जाने वाला कह दिया। तो इस तरह के लगातार बयान, कभी उन्होंने अज़ादारी को जो है क्या नाम उससे तरावी से मिला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वो लोग जिन्होंने जनाब फ़ातिमा की पसलियाँ तोड़ी, हज़रत अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, जनाब फ़ातिमा के बच्चे को शहीद किया, उनको दुर्रे मारे और 6 महीने तक जनाब फ़ातिमा सुब्बत अलैहा मसाइबुल्लाह और नहा का नोहा पढ़ती रहीं और उनसे सारी ज़िंदगी कलाम नहीं किया और वसीयत कर दी कि हमारे जनाजे में शिरकत न करें। उनको कहते हैं कि ये लोग हज़रत अली का बहुत ख्याल रखते थे, बहुत एहतराम करते थे। इतना ही नहीं, वो मुसलसल ये कहते रहते हैं शिया जो थे इमाम हसन के दुश्मन थे। ये जो बात कर रहे हैं, इतना तो समझ लेना चाहिए कि हज़रत अली के जो शिया थे वो 2 तरह के लोग थे। एक वो थे जो हज़रत अली को पहला इमाम और पहला खलीफा मानते थे, जिन्होंने 3 खलीफाओं को नहीं माना। दूसरा वो ग्रुप था जिसने हज़रत अली को चौथा खलीफा मान लिया, और सिफ़ीन के मौके के ऊपर दोनों लोग इकट्ठा थे हज़रत अली के साथ में, और एक गिरोह जो था वो माविया के साथ में। तो एक शिया ने माविया कहलाया और एक शिया ने अली कहलाया। शिया ने अली के गिरोह के अंदर वो लोग भी थे जो हज़रत अली को पहला खलीफा मानते थे, और वो लोग भी थे जो हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते थे। इमाम हसन को जिन्होंने धोखा दिया, इमाम हसन को वो दूसरा खलीफा नहीं मानते थे बल्कि वो 5वां खलीफा मानते थे, क्योंकि हज़रत अली को वो चौथा खलीफा मानते थे। तो इमाम हसन को जिन्होंने धोखा दिया वो हज़रत अली को न पहला मानते थे, न इमाम हुसैन को दूसरा मानते थे, बल्कि वो हज़रत अली को चौथा मानते थे, इमाम हसन को 5वां खलीफा मानते थे। इन्होंने अपनी तकरीर में
یہ بتانا شروع کیا کہ شیعہ جو تھے وہ امام حسن کے دشمن تھے. اس طرح سے انہوں نے دشمنوں کو یہ کارڈ دے دیا، اور تمام اس ویڈیو کے اوپر جو ہے آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر کیا نام ہے جو مخالفین نے رکھ کر بتایا کہ ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے تھے کہ شیعہ ہی دشمن ہیں. ایک عالم پیدا ہوا شیعوں میں، اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ امام حسن کے دشمن جو ہے شیعہ تھے، نہ کہ معاویہ تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ شیعت کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. اب جو لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب تو ہے نہیں. جب جواب نہیں ہے تو کبھی کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، کبھی طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کبھی اس کی فرضی چیٹ بنا کر اس کو خامنائی صاحب اور سیستانی صاحب کا مخالف ثابت کرتے ہیں، کبھی اس کی چیٹ کو ٹیمپر کر کے مراجع پر لعنت لکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ صاحب یہ سارا کام شوکت بھارتی کر رہے ہیں، ہم کو مرجع مخالف اور علماء مخالف ثابت کرتے ہیں. تو اس طرح کا کام ان کے وظیفہ خور اور ان کے نیٹ ورک والے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. اب میں جو لوگ بھی ان کی تائید میں آنا چاہتا ہوں تو میں چارٹ سامنے بناتا ہوں، اس پر وہ مجھ سے بات کر لیں اور میں ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. میں ثابت کروں گا کہ جناب مختار امام سجاد کے وفادار ہیں، جو میں نے اپنے ویڈیوز کے اندر ثابت بھی کیا ہے. میں یہ ثابت کروں گا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر امام حسین کے ساتھی ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ جناب آدم معصوم ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ تمام علماء امامیہ نے جو تفسیر کی ہے یا مفسرین قرآن جو ہیں جنہوں نے حضرت آدم سے عصمت کا عقیدہ ہمیں دیا وہ صحیح ہیں. میں یہ ثابت کروں گا عزاداری اور ترابی ایک نہیں ہے، عزاداری سنت ہے اور ترابی بدعت ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کبھی کہ آپ کو بات کرنا چاہیے، ٹیلی فون سے بات چیت کرنا چاہیے. ارے اگر آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے، آپ اتنے کنفیوز ہیں کہ جناب مختار معاذ اللہ جو ہے غلط تھے یا صحیح، اگر آپ یہ کنفیوز ہیں کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط، تو جا کے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے. ہمیں پوچھنے کی بات چیت کیا کرنا ہے؟ اگر سوشل سائٹ کے اوپر کوئی اس طرح کی بات چیت کرے گا تو کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب سوشل سائٹ پہ یہ بات نہیں ہونا چاہیے. تو سوشل سائٹس کے اوپر بات جب وہ ڈال رہے ہیں، ہر فرائیڈے کو ایک نیا فتنہ جب سوشل سائٹ پر آ رہا ہے تو اس کو جواب بھی تو سوشل سائٹ پر دیا جائے گا. جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، اس کا جواب کس جگہ کے پر دیا جائے گا؟ اب ایک کالم یہ ہے کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ جناب مختار امام کے ساتھی تھے. میں ثابت کروں گا عبداللہ ابن جعفر امام کے ساتھی تھے. میں ثابت کروں گا جناب آدم معصوم ہے. میں ثابت کروں گا کہ جتنے بھی علماء امامیہ ہیں، مراجع ہیں، یہ مفسرین ہیں جو عقیدہ عصمت انبیاء رکھتے ہیں وہ صحیح ہیں. میں یہ ثابت کروں گا کہ عزاداری اور ترابی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ دونوں ایک نہیں ہیں. اب وہ لوگ جو تیار ہیں تو پہلے اپنا نام لکھ کے بتائیں کہ وہ ثابت کریں گے کہ وہ جناب مختار غلط تھے، وہ ثابت کریں گے کہ جناب آدم سے غلطی ہوئی، وہ ثابت کریں گے کہ تمام علماء امامیہ غلط ہے، وہ ثابت کریں گے کہ جناب خیت الکبریٰ ملکۃ العرب نہیں تھیں، وہ ثابت کریں گے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر نے ساتھ جو ہے نہیں دیا تھا امام کا. آئے سامنے اپنا نام لکھیں، جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویسے اپنا ویڈیو بنا کر ڈالیں کہ وہ ثابت کریں گے. اور یہ بھی طے کریں کہ روز محشر جب ان کا سامنا ہوگا جناب مختار سے تو جناب مختار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ چونکہ جناب مختار غلط تھے تو ان کو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن جعفر اگر غلط تھے تو ان کو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. کیسی بات چیت کریں؟ میرے پاس اپنی باتوں کے ثبوت میں 37 مراجع کرام اور علماء کرام کے نظریات موجود ہیں، میں انہیں پیش کروں گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جناب مختار کے سلسلے میں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، جناب مختار کی تائید لکھی ہوئی ہے. ایران کے اندر سیریل بن چکا ہے. ان سب ساری باتوں کے باوجود بھی جب کچھ لوگوں سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جناب مختار کے بارے میں امام نے کیا فرمایا، ارے جب امام نے جو فرمایا تھا وہ بتا دیتے، سائل کو بتا دیتے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جناب مختار نہ معصوم تھے ہیں نہ نبی ہیں؟ کون سا شیعہ جناب مختار کو معصوم و نبی مانتا ہے؟ نہ آپ سے قبر میں سوال کیا جائے گا.
سائل کا سوال یہ تھا کہ آخر امام نے اور اہل بیت نے جناب مختار کے بارے میں کیا کہا؟ آپ کو یا تو نہیں معلوم تو آپ کہہ دیتے کہ نہیں معلوم، اگر آپ کو معلوم تھا تو آپ نے پوچھنے والے کو جواب دینے کے بجائے اس کو گھمایا کیوں؟ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مختار معصوم نہیں تھے، کل آپ کہیں گے جناب زینب معصوم نہیں تھی، کل جناب عباس معصوم نہیں تھے، تو ان کے بارے میں اگر کوئی بات چیت، بھائی اس کے مطلب جتنے کربلا کے باقی جو شہید ہیں معصوم کے علاوہ اگر ان کی شان میں گستاخی ہوگی تو ہم خاموش اس لیے بیٹھے رہیں گے کہ وہ معصوم نہیں تھے؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے جو لوگ ڈیفنس کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں صاحب ان سے ٹیلی فون پر بات چیت کر کے آپ رابطہ کر لیجئے، ارے خود آپ رابطہ کریں، ہمیں رائے دینے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ اپنا عقیدہ بتائیے، آپ اپنا اوپینین دیجئے کہ جناب آپ رکھیے کہ جناب مختار غلط تھے، جناب عبداللہ ابن جعفر غلط تھے، جناب آدم غلط ہے۔ یہ تمام نوجوانوں کے عقائد سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ جو مسلسل جو ہے ہندوستان کے خلاف جو بغاوت کے لیے اکسایا جا رہا ہے علماء کو اور نوجوانوں کو، جو ان کے کیریئر کو، ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، کل جب یہ اریسٹ ہوں گے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ بزرگ علماء نے بڑی محنت کرنے کے بعد یہاں کے اوپر ہندوستان کے اندر اپنی حکمت عملی سے اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھا تھا اور تعزیہ داری اور عزاداری کو اور دین کو فروغ بھی دے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمارے جب جلوس نکلتے ہیں تو دیگر مذاہب کے لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی کے سبیل لگاتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ہے، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کیسے رہنا ہے یہ بزرگ علماء ہندوستان نے طے کر رکھا تھا، اور تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ڈیسیزن لینا ہے وہ ہم لیں گے۔ آپ بیٹھ کے قیام کر رہے ہیں، پاکستان میں اتنی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، کوئی آج سے نہیں ہو رہی ہے، 79 سے ہو رہی ہے۔ کیا خامنہئی صاحب نے کبھی کہا کہ پاکستان کے علماء اور نوجوان جو ہے حکومت پاکستان کے خلاف قیام کریں؟ صدام حسین کے پیریڈ کے اندر اتنا ظلم ہو رہا تھا، کیا خمینی صاحب نے کہا تھا وہاں کے شیعوں سے کہ تم قیام کرو صدام گورنمنٹ کے اگینسٹ میں؟ وہاں پر خوئی صاحب موجود تھے، انہوں نے جو ڈیسیزن لینا تھا انہوں نے ڈیسیزن لیا۔ ہندوستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں شیعت کو کیسے رہنا ہے یہ ساری باتیں یہاں کے علماء طے کریں گے، یہاں کے انٹلیکچوئل طے کریں گے۔ کسی پاکستانی آرمی کے ایجنٹ کو یا آئی ایس آئی کے ایجنٹ کو، جواد نقوی جو ہے وہ ایجنٹ ہے آئی ایس آئی کا، پاکستانی آرمی کا، اور میری بات اگر غلط ہو تو آپ ان کی تمام ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اور جو پاکستان کا ایجنڈا ہے اینٹی انڈیا اس کو یہ پروموٹ کر کے قیام کرانے کی بات چیت کرتے ہیں۔ یہ کیا سب کو مروانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ سب کو پھنسوانا چاہتے ہیں؟ اور وہ جو علماء خاموش ہیں، بول نہیں رہے ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے خلاف بولیں۔ بہرحال جو لوگ بھی، پھر میں چیلنج کر رہا ہوں، جناب مختار کو غلط بتانے کے لیے، جناب عبداللہ ابن جعفر کو غلط بتانے کے لیے، جناب آدم کو غلط بتانے کے لیے، تمام علماء امامیہ کو قرآن مخالف بتانے کے لیے تیار ہیں اور تائید کرتے ہیں، تو اپنا موبائل نمبر دیں اور اپنا ویڈیو کلپ بنا کے ڈالیں، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کیا ہندوستان کے خلاف قیام کیا جائے۔ یہ جو اکسا رہا ہے بیٹھ کر، اس کی 20 کیسٹ جو تقریریں جو ہیں اینٹی انڈیا ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے یہاں کے اوپر کام کرتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی کرتے ہیں، اختلاف کرنے کا ڈیموکریٹک جو ہمیں رائٹ دیا گیا اس کے خلاف ہم اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن سب کو بتا دینا کہ سب کے سب جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کے ایجنٹ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور ہندوستان کے خلاف اکسانے کی جو بات چیت کر رہے ہیں، یہ کام یہاں پہ کرنا بند کر دیں۔ اور یہ سارا کام جو ہے سب مراجع کی مخالفت ہے۔ ارے اس کے ایک چیلے نے جس کا نام ہے وہ جوکر ٹائپ کا عارف رضوی، وہ کہہ رہا ہے کہ استاد سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، تو کہا کہ 20-25 سال حوزے میں پڑھنے کے بعد بھی تقلید کی جاتی ہے، اس کے مطلب جواد نقوی تقلید نہیں کرتے۔ تو جب جواد نقوی خود تقلید نہیں کرتے تو پھر 24 گھنٹہ رہبر معظم کا نام لے لے کر اور ان کی تصویر آگے کرنے کے بعد یہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ جو ورغلا رہے ہیں، میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو خامنہئی صاحب کو مانتے ہیں، خامنہئی صاحب کی تقلید کرتے ہیں۔ میں تو سیستانی صاحب کی تقلید کرتا ہوں، اگر سیستانی صاحب کچھ کہیں گے تو مانیں گے۔ سیستانی صاحب جب خامنہئی صاحب نے جناب مختار کے سلسلے میں اتنا بڑا 250 سالہ
انسان کر کے ایک کتاب لکھ دی، اور وہ کتاب ہر مدرسے میں موجود ہے، رہبر معظم کے نمائندے نے یہاں مہدی پور صاحب نے سب کو دیا۔ سورج کے طریقے سے یہ جو مختار نامہ چمک رہا ہے، کس نے بنایا؟ ایران نے بنایا ہے نا، وہاں تو ولی فقی کا نظام تھا۔ جب جناب مختار معاذ اللہ گستاخ تھے تو پھر ایران گورنمنٹ نے ان کے اوپر سیریل کیوں بنا دیا؟ عبداللہ، حد ختم ہو گئی۔ عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر، جن کا سلیکشن خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرے، جنہوں نے اپنے دونوں بچوں کو نچھاور کر دیا، ان کو کہتے ہیں کہ ساری زندگی ساتھ رہے اور آخر میں ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ ارے امام حسین جو مدینے میں جو عورتوں کو چھوڑ گئے تھے یہاں کے اوپر، جناب ام البنین تھی، جناب صغرا تھی، جناب ام سلمہ تھی، جناب تمام لوگ جو وہاں کے اوپر موجود تھے، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی کسی کے اوپر تھی نا۔ تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کی بکواس جو ہو رہی ہے، تمام علماء ہندوستان سے میری گزارش ہے کہ اس کے منہ میں لگام ڈالیں، اس کی غلط باتوں کو کنڈم کریں، اور یہ جو ورغلا رہا ہے ہندوستان کے خلاف، یہ ہندوستان کا دشمن ہے۔ نوجوانوں سے میری اپیل ہے، یہ عقیدے کا بھی دشمن ہے، یہ ہندوستان کا بھی دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ خدا حافظ۔